अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। अब हम ज़रा कोशिश कर लेते हैं आज के कोरोना के ऊपर भी बात करें। जो हमारे बड़े यानी कि वज़ीर आज़म और बड़ी बैठक इसमें फ़ैसले हो रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। साथ के साथ आपको ये भी बताएं कि अब से शायद टेम्परेचर्स डाउन हो। अभी तक तो ऐसा लगा नहीं है, अल्लाह करे डाउन हो जाए, क्योंकि 8 तारीख तक तो जिस टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी एक तो सियासी टेम्परेचर होता है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त हीट वेव की अगर हम बात कर लें कराची में तो ज़ाहिर है हीट वेव है। और आज जब किरण मैं घर से निकला तो बहुत से मजदूर, आंख तो नहीं खुल रही थी, बट मुझे दरख्त देख के अच्छा लगा। दरख्त देख के इसलिए बहुत अच्छा लगा कि बहुत से मजदूर, बहुत से ऐसे अफराद जो कि बाहर बैठे होते हैं, वो उस दरख्त के साए में बैठे हुए थे। जब हम ये सवाल अक्सर करते हैं कि जब दरख्त लगाएं तो फलदार दरख्त लगाएं, तो आज मैंने समझ लिया कि साया भी फल है और साया बहुत ज़रूरी है। क्या आपने अच्छी बात कर दी ना। वैसे ये साया सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं, ये तो परिंदों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये तो छोटी छोटी मखलूक के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब से पहले जब हम लोग शदीद गर्मी, धूप की तमाज़त, इस सब की बात करते थे तो हमारे सामने ऐसे फुटेजेस होती थी, ऐसे वीडियोस होते थे कि लोग सर ढाँप के जा रहे हैं, परेशान जा रहे हैं, आंखें नहीं खुल रही मारे धूप के। लेकिन अब जो है ना वो मास्क भी लगा होता है, कहीं कहीं ग्लव्स भी होते हैं, क्योंकि कोरोना है। और इसीलिए आज बड़ी बैठक भी लगी है। एग्जैक्टली, बड़ी बैठक लगी है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और उसमें बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं। उन फैसलों का ऐलान कुछ देर बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। लेकिन जो खबरें हमारे तक आई हैं वो आपसे शेयर कर देते हैं। अगर आप ये सोच रहे थे कि स्कूल्स कब खुलेंगे, ये सवाल आपके जहन में था, तो स्कूल से मुतालिक फैसला हो गया है और वो कहा यह गया है कि 15 जुलाई तक स्कूल खोल दिए जाएं मुल्क भर में। अब ज़ाहिर है सूबों की इसमें राय भी आई होगी, और अगर ये एक यकसा पॉलिसी है तो ये दुरुस्त पॉलिसी है, क्योंकि पूरे मुल्क में पॉलिसी एक जैसी होनी चाहिए, चाहे स्कूल 15 जुलाई से पहले खुलें या बाद में। बहरहाल 15 जुलाई तक स्कूल खोल दिए जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ है। अच्छा जी, फ़ज़ाई सफ़र और ट्रांसपोर्ट, दीगर मामलात, इसी सब के ऊपर करते हैं बात। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास शब्बीर, सिर्फ स्कूल्स का मामला नहीं, दीगर मामलात भी हैं कि जिनके ऊपर बड़े फैसले हुए हैं। जी बिल्कुल, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक अहम इजलास था जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे थे, जिसमें वुज़रा की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। तमाम स्टेक होल्डर्स, NDMA और दीगर इदारे, चारों वुज़रा आले वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में मौजूद थे। कम्प्लीटली ब्रीफ किया गया इजलास को मौजूदा कोरोना की सूरत हाल पर, जिसके बाद तमाम सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है कि जो तालीमी इदारे हैं वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे, यानी 15 जुलाई के बाद तालीमी इदारे खुले रखे जाएंगे। लेकिन इसमें भी ये बताया गया है कि उस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल होगी, उस वक्त की सूरत हाल, उसके पेश नज़र आइंदा वक्त का फैसला किया जाएगा। ताहम अभी ये फैसला किया गया है कि 15 जुलाई तक स्कूल बंद रहे, 15 जुलाई के बाद स्कूल खोले जाएं। यानी अब्बास पर हम ये नहीं कह सकते कि 15 जुलाई से स्कूल खुलेंगे, अभी हम यही कह सकते हैं कि 15 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। और अच्छा अब्बास, सिर्फ स्कूल या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी? देखिए, तमाम तालीमी इदारों के हवाले से शोएब ये बातचीत हुई है, चूँकि ये हर हफ्ते और हर 10 दिन बाद मौजूदा सूरत हाल को देखा जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है, उसके बाद मुस्तकबिल का फैसला किया जाता है। ठीक है, जाहिर है अभी काफ़ी टाइम है और उस वक्त देखेंगे कि हम किस फेज में हैं, किस स्टेज में हैं कोरोना वायरस को लेकर। अच्छा अब्बास, शेख रशीद साहब बड़े पुरुमीद थे, वो कह रहे थे कि 9 तारीख के बाद ट्रेन सर्विस जो है वो बहाल हो जाएगी और ऑनलाइन बुकिंग भी हो पाएगी, उससे मुतालिक कोई फैसला हुआ? देखिए, काफी तफसीली बहस हुई। आज शेख रशीद को भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में बुलाया गया था। शेख साहब ने वहाँ पर ब्रीफिंग दी। सूबों की जानिब से भी ट्रेनें और ट्रांसपोर्ट चलाने के हवाले से जो जो सिफारिशात थी वो इजलास में पेश की गई। इस मामले को अभी मौखर किया गया है और ये बताया गया है इस मामले पर अभी फैसला होना बाकी है, जिसमें अंदरूनी मुल्क हवाई सफर और रेलवे से मुतालिक जो फैसला है वो आइंदा 2-3 रोज बाद में होगा। ट्रेनें और जहाज भी इस हवाले से भी तमाम तर सिफारिशात जो हैं, तमाम तर कंसिडरेशन सामने रखी गई थी, उस पर भी अभी फैसला हतमी नहीं हुआ। इमरान खान जो है कुछ ही देर बाद अहम ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन ये बताया गया है कि मार्केटें और दुकानें भी जो शेड्यूल टाइम होता है, जिसमें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, उसमें नरमी की जाएगी, यानी सैटरडे से। तो ये अहम फैसले हैं जो कि हमें अभी बताए गए हैं। ये जो हम आपसे बार बार शेख रशीद साहब वाली बात पूछ रहे हैं ना, वो खासे पुरुमीद थे असल में, और उनको ये लगता था, वो ये कह भी रहे थे कि इस मामले में नरमी हो जाएगी। वैसे भी हम महदूद पैमाने पे खोलना चाह रहे हैं, ट्रेन चलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल किरण, शेख साहब के 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे। वो हमेशा से कहते हैं कि रेलवे के पास अब तो तनख्वाहें भी नहीं है
اور مسافروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. بہت ڈیمانڈ ہے کہ ریلوے ٹرین کو کسی SOP کے تحت کھولا جائے. وہ تمام تر چیزیں شیخ صاحب نے رکھی تھیں اس اجلاس میں, لیکن صوبوں کی طرف سے بھی اس حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو اس اجلاس میں دیا گیا ہے. اس لیے یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ یعنی عباس ہم یہ سمجھیں ٹرین سروس اور فضائی سفر, اس میں صوبے شاید کوئی نہ کوئی صوبہ حامی ہو سکتا ہے بحالی کی طرف, لیکن وفاق حامی نہیں ہے. جی ابھی میری شیخ صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ٹرینوں کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا اپڈیٹ ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ ابھی نہیں آج ہوا, آئندہ 2 روز میں مزید چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کیونکہ عید کے دن آ رہے ہیں, لوگوں نے ٹریول کرنا. ٹھیک ہے عباس شبیر آپ ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد. کرونا کا, اور 13 مارچ کو جب 26 کیس تھے پاکستان نے لاک ڈاؤن کیا, تو وہ اس سے 13 سے لے کے آج تک کیا کیا ہم نے بڑے جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے, کرکٹ میچز, پریڈ, یونیورسٹیز, کالجز, یہ ہم نے سب بند کر دیا. ہم نے فیکٹریاں بند کر دی. ہم نے پورا لاک ڈاؤن پاکستان میں کر دیا, سوائے تھوڑی سی چیزیں کھولی رکھی. ہم نے یہ کیوں کیا؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وائرس کی میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا رہتا ہوں, ہمیں اس وائرس کی 2-3 کوالٹیز آپ کو پتہ چلنا چاہیے. نمبر 1 کہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. شاید کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جب لوگ مجمع جمع ہو, لوگوں کے اندر بڑی تیز ٹریول کرتی ہے. تو اس کے لیے دنیا اس نتیجے پہ پہنچی, اور وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ, کہ جب آپ لوگوں کو دور ایک فاصلے کر دیں گے تو وائرس کا پھیلنا کم ہو جائے گا. تو ساری دنیا نے لاک ڈاؤنز کیے, پاکستان نے بھی کیا. اور ہماری لیکن جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا, میرا سب سے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں یورپ سے, چائنا سے, امریکہ سے. تو ہم نے جو لاک ڈاؤن کرنا ہے, ہمیں اس لاک ڈاؤن کا یہ خوف تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے یہاں جو دہاڑی دار ہیں, جو چھابڑی والے ہیں, جس کو کہتے ہیں انفارمل اکانومی, جو ہمارا جو مزدور ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کی اکثریت ہے, 75 سے 80% وہ لوگ ہیں. تو ہمیں یہ خوف تھا کہ جب یہ ہم نے سب کچھ بند کر دیا تو یہ جو لوگ ہر روز دہاڑی کر کے کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, ان کا کیا بنے گا. لیکن ہم ساری دنیا میں فالو کر رہے تھے کہ کیا حالات ہیں اور کیسے پھیلتی جا رہی ہیں. اور اب سب کے سامنے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ دن میں ہزار لوگ مر رہے تھے. امریکہ میں 2000 لوگ دن میں مر رہے تھے. برطانیہ جیسی جگہ میں 800-700, اسپین کے اندر, اٹلی کے اندر. تو جس طرح یہ اموات ہو رہی تھی تو ہم بھی وہ سب دیکھ رہے تھے. تو ہم نے شروع میں ایک اپنا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہم نے کھول دیا. اسد عمر کو اس کا انچارج بنایا. ان کا کام کیا تھا؟ یہ ہر روز ملتے ہیں, ابھی بھی ملتے ہیں, سارے صوبوں کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں صوبوں کے اندر بھی, ہمارے بھی یہاں ڈاکٹرز کی پینل ہے جس میں ڈاکٹر ظفر اور ڈاکٹر فیصل ہیں. یہ سارے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں, پاکستان کا سارا ڈیٹا لیتے ہیں, اس کو اینالائز کرتے ہیں, اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کرتے تھے. تو یہ مسلسل ہم نے اپنی, اور مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی پیک نہیں آئی. یعنی جو آپ نے دیکھی, جس طرح یورپ میں ہمارے سے امیر ملک تھے, لیکن آپ نے ان کے حالات دیکھے کہ ان کے ہاسپٹلز بھر گئے, ان کے ہاسپٹلز کوپ نہیں کر سکتے تھے, ان کے پاس انٹینسیو کیئر میں ان کے جو ڈاکٹرز تھے, ہیلتھ ورکرز تھے, جس طرح کو ان کے اوپر پریشر پڑا. اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے اوپر ویسا پریشر نہیں پڑا, اور اس کا ہم خاص اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سب کو کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ بھی سوچتے رہے کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ ہم اب اپنی اکانومی کو کھولنا شروع کریں, اس لاک ڈاؤن کو کم کرنا شروع کریں. تو
ہم نے آج فیصلے کیے ہیں کئی، اور وہ میں اس کی تفصیل اسد عمر بھی آپ کو بتائیں گے جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، اور جو انڈسٹری کے جو ہم نے انڈسٹری میں کھول لیے ہیں شعبے، اس کے حماد اظہر آپ کو بعد میں بتائیں گے. ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جو اوور آل دنیا میں پوزیشن ہے کرونا کی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے، وہ آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیں گے. تو یہ کنسلٹیشنز ہماری چلتی تھی ہر روز. یہ جو ہم نے فیصلہ کیا، یہ سارے صوبوں کے ساتھ ایک ایک چیز ڈسکس ہوئی، اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ کئی چیزیں ہیں جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. کنسٹرکشن ہم نے پہلے کھول دیا تھا، لیکن کنسٹرکشن کی جو باقی کنیکٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ اور انڈسٹریز، ان کو آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو کھولنے کا. ان کی بھی تفصیل آپ کو حماد اظہر بتائیں گے. یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کیوں ہم یہ سٹیپ لے رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں جو کرو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے، یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں، جو ہماری فوتگیاں ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن آہستہ بڑھ رہی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ تھا بڑھنی ہے. ہمیں صرف جو خطرہ تھا وہ یہ کہ وہ اتنی تیزی سے نہ بڑھیں کہ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر جگہیں ختم ہو جائیں، اور جو بستر ہم نے خاص طور پہ کرونا کے مریض جن کو شدید بیماری ہوتی ہے ان کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں وہ سارے بستر نہ ختم ہو جائیں. پہلے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز یورپ کے مقابلے میں اتنی نہیں تھیں، تو اس لیے یہ سارا وقت ہمارا خدشہ تھا. تو یہ ہے خطرہ کہ آگے جا کے بڑھ رہی ہیں، آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہیں، کرو اوپر جا رہی ہے. تو یہ ہو بھی سکتا ہے. تو یہ لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اس کی تفصیل ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا آپ کو بتائے. لیکن آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی. ہماری پیک جاتے جاتے 1 مہینے میں پیک آئے گی، 2 مہینے میں آئے گی، 3 مہینے میں آئے گی. ہم آج نہیں کہہ سکتے. دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی. جن کی کرو فلیٹ بھی ہو گئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب یہ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو وہ پھر سے اوپر نہ چلی جائے. اور ویسے بھی کئی دفعہ جس طرح اسپینش فلو آیا تھا 100 سال سے زیادہ پہلے، تو اس کی پھر ایک کے بعد دوسری بھی پیک آئی تھی. تو یہ بھی کوئی نہیں اس وقت بیٹھ کے کہہ سکتا. لیکن ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا، کل سے نہیں کھل رہا، سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر، جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ سب مشکل میں ہیں. سفید پوش مشکل میں ہیں. کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو، ہمیں یہ خطرہ ہے آج کہ بند ہی بالکل نہ ہو جائے. ان میں سے کئی اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے، اس کا ہمیں خطرہ ہے. اور ہم جو حکومت ہے، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکیج دیا، ریلیف پیکیج دیا لوگوں کے لیے. احساس کے اندر کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ یا کئی ملکوں کی تاریخ میں یہ پاسبل نہیں تھا جتنی تیزی سے ہم نے دیا، خاص طور پہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر. لیکن آگے یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ نے ابھی ہماری ٹیکس نیچے آ گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تقریباً 35% ٹیکس ہمارا کم ہو چکا ہے. ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کم ہے، وہ پہلے ہی ہم نے خرچ کر دیا. جس طرح وہ سب سے جو لوگ مشکل میں تھے، تو ہم کتنا اور پیسہ دے سکتے ہیں؟ اس وقت تو سارے جتنے بھی شعبے ہیں سب مشکل میں ہیں. ریسٹورنٹس والوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، ادھر وہاں ان کی دکانیں، ان کے ریسٹورنٹس بند ہو گئے ہیں. وہاں جو کام کرتے ہیں ویٹرز، وہ سارے گھروں پہ چلے گئے ہیں. کئی دیہات سے لوگ جو شہروں میں آ کے کام کرتے تھے وہ دیہات میں واپس چلے گئے ہیں، اور وہ ان کے پاس اس وقت حالات بہت برے ہیں ان کے.
تو گورنمنٹ تو اتنا بڑا اگر لاک ڈاؤن کا جو اثرات ہیں وہ ہماری حکومت جس کے پاس پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، معاشی حالات اور بڑی مشکل حالات سے نکل رہی تھی، تو ہم تو یہ سارے ملک میں جو متاثرین ہیں ہم تو سب کو پیسہ نہیں دے سکتے یا مدد نہیں کر سکتے. ہم نے تو ابھی بھی اتنا کیا. اگر آپ ہمارا مقابلہ کریں اور موازنہ کریں ہندوستان سے جس کے معاشی حالات ہمارے سے بہتر تھے، آپ اگر ان سے کریں تو ہم نے تو بہت زیادہ پیکیج دیا ہوا ہے. لیکن یہ بھی جتنا بھی ہم پیکیج دیں گے یہ ہم کتنی دیر تک پیسے دے سکتے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں لاک ڈاؤن کھولنا ہے لیکن عقل مندی سے. تو میں آپ سب سے اس چیز کے اوپر آج خاص بات کرنا چاہتا تھا. دیکھیں یہ جو اب جو اگلا فیز آ رہا ہے یہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس فیز میں، اس میں آپ کا، میرے پاکستانیوں، آپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اگر آپ اس وقت ہم سب ایک مل کے قوم بن کے اگر ہم خود اپنے اوپر ڈسپلن کریں اور احتیاط کریں، اور جو ایس او پیز ہر جگہ ہم نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز کے اوپر ایس او پیز ہے. مثلا اگر فیکٹری کھول رہی ہیں اس کے کیا ایس او پیز ہیں، دکانیں کھول رہی ہیں ان کے ایس او پیز کیا ہیں، جو شعبہ کھول رہا ہے کنسٹرکشن کے لیے ان کے ایس او پیز کیا ہیں. ہم ہر چیز کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کیا شرائط ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، کیا کیا چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کا یہ کاروبار کھلے گا. اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے. ہم یہ نہیں اب سمجھ سکتے کہ ہماری پولیس جا کے چھاپے مارے، لوگوں کے پاس جائے. یہ ایک آزاد اور ذمہ دار معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اگر جرمنی جو ان کی چانسلر اینجلا مرکل، ان کے بہت زیادہ ہمارے سے لوگ مرے ہیں، لیکن انہوں نے اگر اپنا ملک کھولنے کا فیصلہ کیا تو ان کی جو چانسلر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے لوگ ڈسپلنڈ ہیں، ان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی. تو میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ اگر ہم اس قوم نے اس مشکل مرحلے سے نکلنا ہے تو یہ ہم ڈنڈے کے زور سے، حکومت آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ یہ نہ کریں. آپ تراویح میں اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے فاصلے نہیں رکھے. گورنمنٹ یہ نہیں جا کے کہے گی فیکٹریوں میں، آپ کتنی فیکٹریوں میں جائے گی، کیا کیا کام کر سکتی ہے پولیس. اور پھر پکڑ کے کیا ہم جیلوں میں لوگوں کو ڈالیں گے، اور جیلوں کے اندر کیا ادھر پہ ان کے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ جی یہ جو اندر جیلوں میں لگ گیا. یعنی یہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے، آپ سب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. جو ہم نے والنٹیئر فورس، یہ جو ٹائیگر فورس ہے، میں نے ان سب کو کہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ ذمہ دار شہری لوگوں کے پاس جا کے بتائیں کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر. یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے. اور خاص طور پہ وہ جو عام لوگ جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہیں، اس سے آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آ گئی، مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی، تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا. اس کا سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کے اوپر ہوگا، غریب لوگوں کے اوپر ہوگا. تو اس لیے میں آج آپ سب سے آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہم سب ایک ذمہ دار شہری بن کے اس جو کرونا وائرس کا یہ جو ہم اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہم سب مل کے جو ایس او پیز پھر سے میں کہتا ہوں، مطلب یہ کہ جو کنڈیشنز جو ساری دنیا اب کھول رہی ہے تو وہ سارے شرائط رکھ رہے ہیں کہ جو بھی نکلے گا اس کو یہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. تو میں سب سے آپ سے امید لگاتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک قوم بن کے ہم اب اگلے فیز میں جائیں گے. میں جو آج جس چیز کے اوپر ہمارا ابھی تک پوری طرح اتفاق نہیں ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ. میرا خیال ہے کہ اس کو کھلنا چاہیے، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے. پیسے والے لوگ تو ابھی بھی اپنی گاڑیوں میں چل رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو غریب لوگ مشکل میں ہیں وہ اگر ان کو کہیں جانا ہے، اور زیادہ تر وہ تو روزگار کے لیے جاتے ہیں،
تو وہ پھر بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ لوگ جمع کر کے پیسہ ان کے اوپر اور بوجھ پڑ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی، ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو، کیونکہ آج کل کوئی سیر اور تفریح کے لیے تو لوگ نہیں جا رہے، لوگ مجبوریوں میں جاتے ہیں. تو ان کے لیے میرا خیال تھا کہ SOPs کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں. سپریم کورٹ کے بھی ان کی بھی یہی رائے تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنا چاہیے، ریلوے کو خاص طور پہ، کیونکہ ریلوے خاص طور پہ ایک عام آدمی کا سفر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ابھی صوبوں کو خدشات ہیں اور ہم کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہتے جب تک سارے صوبے خود آن بورڈ نہ آئیں. ہم نے سارے صوبوں کو کہا کہ وہ خود SOPs ڈیولپ کریں اور دنیا کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر اب جہاں بہت برے حالات ہیں ہمارے سے، جس طرح میں نے کہا جدھر 30 ہزار لوگ مر چکے ہیں ادھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، لیکن وہ SOPs کے ساتھ چل رہی ہے. تو ہم اپنی یہ جو ہمارا NCOC ہے اس کے اندر میں نے ان کو اسد عمر کو کہا ہوا ہے کہ سارے صوبوں سے کنسلٹیشن رکھیں، ہر روز اس کے اوپر بات کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے عام لوگوں کی زندگی آسان کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو چلا کے، لیکن SOPs کے ساتھ. دوسرا آخر میں جو مسئلہ وہ بھی بنا ہوا ہے، ہمارے جو باہر تقریباً 1.25 لاکھ پاکستانی اس وقت باہر پھنسے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں مسئلہ کدھر آ رہا ہے، لیکن تفصیل میں کہوں گا معید یوسف وہ آپ کو تفصیل میں بتا دیں گے مسئلہ کدھر آ رہا ہے. وہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہاں پھر کوارنٹین میں رکھنا پڑتا ہے. کوارنٹین میں ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں اتنی زیادہ، کوارنٹین بھری ہوئی ہے وہاں، اور ادھر اور مشکلات ہیں، لوگ گھروں کو جانا چاہتے ہیں وہ کوارنٹین میں بند ہوتے ہیں. اس کے اوپر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ صوبوں سے بات کریں کہ سیلف کوارنٹین کریں، یعنی جو زیادہ تر دنیا کے اندر سیلف کوارنٹین ہوتی ہے، جن کا پازیٹیو بھی ٹیسٹ آ جائے تو وہ بھی گھر میں جا کے اپنے گھر میں جا کے کوارنٹین کریں. اس کا ایک صوبوں کی طرف سے ایک خدشہ یہ ہے کہ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں اور وہ ہم ان کو گھر بھیج دیتے ہیں اور وہ باقی لوگوں کو بھی انفیکٹ کر دیں گے تو، اور وہاں اگر ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں یا ان کے اور بھی بوڑھے لوگ ہیں یا بیمار لوگ ہیں تو ان کی جانوں خطروں میں آ جائے گی. تو اس کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنے سب لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے باہر سے پاکستانی لے کے آنے ہیں تو ہمیں سیلف کوارنٹین پہ جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں کوارنٹین کی فیسلٹیز کبھی بھی ہمارے پاس اتنے نہیں ہوں گی کہ اتنے زیادہ لوگوں کو ہم لے کے آئیں اور پھر کوارنٹین کریں. تو بہتر تو یہ ہو کہ وہ سیلف کوارنٹین کریں، خود گھروں میں جائیں، اور پھر ان کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں کہ اگر آپ اپنے گھروں میں جا کے اور آپ کو پتہ ہے آپ کا پازیٹیو ہو گیا ہے کرونا کا ٹیسٹ، اور آپ پھر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ بیمار ہیں یا بزرگ ہیں، تو آپ کی یہ پھر ذمہ داری ہوگی اگر ان کی جان خطرے میں چلی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملک کی ایک بہت بڑی چیز ہمارا فیملی سسٹم ہے. ہم سب فیملی سسٹم کا مطلب ساری فیملی ذمہ داری لیتی ہے. تو ہمارا تو جو اصل تباہی مچی ہے مغرب کے اندر وہ ان کے اولڈ پیپلز ہوم میں مچی ہے. وہ اپنے بوڑھوں کو گھروں میں ٹھہرا دیتے ہیں، جا کے وہ ایک ان کے ہومز ہوتے ہیں جدھر ٹھہرا دیتے ہیں. تو ادھر جب کرونا جاتی تھی تو بڑی تیزی سے پھر بہت زیادہ فوتگیاں ادھر ہوئی ہیں. تو ہمارا کیونکہ فیملی سسٹم ہے ایک قسم کا، یہ ہمارے لیے ایک طاقت بھی ہے ہماری، کیونکہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں اپنے بزرگوں کی. لیکن دوسری طرف یہ ایک خطرہ ہے کہ جو لوگ نوجوان جن کو اگر ٹیسٹ پازیٹیو بھی ہو جائے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے بزرگوں کو اور بیماروں کو ان کی جان خطرے میں جا سکتی ہے اگر وہ ذمہ دار نہ ہوں. میں اب چاہوں گا کہ میں اسد عمر آپ سے آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل آپ پلیز سب کو بتائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں کئی لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جی ایک دم یہ جو لاک ڈاؤن کم کر رہے ہیں تو یہ پھیل نہ جائے. تو آپ نے سارا دنیا کا جو تجربہ آپ کے پاس ہے اور آپ جو فالو کر رہے ہیں دنیا کی ٹرینڈز، تو پلیز آپ ذرا لوگوں کو آگاہ کریں اس چیز سے. میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا پہلے عالمی سطح کا ایک پکچر بتائی جائے.
جیسے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت اس وبا کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً ہر ملک میں یہ پھیلی ہوئی ہے، اور لیکن اس کا جو انداز اور طریقہ کار رہا ہے پھیلنے کا وہ ہر جگہ کچھ فرق رہا ہے۔ کچھ ممالک میں یہ بطور آگ پھیلی ہے اور اس زور سے پھیلی ہے کہ ہزاروں لوگوں کی اموات ہوئیں، بلکہ ایک ایک دن میں ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ اس کے برعکس دیگر کچھ اور ایسے ممالک ہیں جہاں اس وبا کی پھیلاؤ میں وہ تیزی یا اتنے نمبرز نہیں تھے۔ اب اس ساری چیز کو اگر میں مثال کے طور پہ آپ کو دوں تو امریکہ میں مثال کے طور پہ اب تک جو اس بیماری کے ذریعے اموات ہو چکی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو اس ملک کے شہری مارے گئے ویتنام کی جنگ میں کئی سالوں کے عرصے میں۔ تو اس کا امپیکٹ ایک ملک میں ایک طرح سے ہے اور دوسرے ممالک میں کچھ فرق ہے۔ اب بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور اپنے نیشنل نمبرز کو دیکھ کے کچھ فیصلے کریں اور ان کے ذریعے کچھ نتائج جو ہیں اخذ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں ان میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ تو وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلٹی بڑی ہے، ہمارے ٹیسٹ بڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ہم 10,000 سے زیادہ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ان میں پازیٹیو کی شرح ہے اور جو ٹوٹل تعداد ہے اس میں ضرور اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم اسٹیٹسٹک ہے جس پہ ہم روزانہ نظر رکھتے ہیں، وہ اموات ہیں، ہر روز کی جو ڈیتھس ہیں، اور پچھلے 2 دن میں 38 اور 40 یہ فگر رہا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیماری بڑی ہے اور بڑھ رہی ہے اور اس کی اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا موازنہ ان حالات سے کریں جن ملکوں میں یہ بہت تیزی سے پھیلی یا جہاں اس کی سپائک یا پیک بہت تیزی سے آئی، تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ کچھ تسلی یا سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ اس کی جو بھی وجوہات ہیں، اس میں بعد میں تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جو بھی وجوہات ہیں، ہم آج بہت ملکوں کی نسبت ایک بہتر صورتحال میں کھڑے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا اور اب ہم یہ جو اپنی سٹرگل ہے اس کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں، بالکل نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ روزانہ اپنے پاکستانی ایکسپرٹس کے ساتھ، گلوبل ہمارے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ روزانہ بلکہ دن میں 1 سے زیادہ دفعہ اینالائز ہوتا ہے، اس کو ریویو کرتے ہیں، اس کے مختلف ایسپیکٹس کو کریٹیک کرتے ہیں، اور پھر یہ بہترین اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ معاملہ کہاں کو جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو آج کی صورتحال ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو نظر آتی ہے، لیکن لیڈرشپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو انفارم کرنے کے لیے تاکہ وہ بہتر ڈیسیجنز کر سکیں، ہمیں کچھ ٹرینڈز کے بارے میں بھی تخمینہ لگانا پڑتا ہے۔ اور جب ہم ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں پاکستان کا ڈیٹا اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھے اور ریزنیبل اندازے لگا سکتے ہیں۔ اب اس ساری انالیسس کا، اس ساری گفتگو کا کیا حاصل ہے؟ ایک چیز تو واضح ہے کہ ابھی تک جو ہماری بیماری کی ٹریجیکٹری ہے، جو اس کی تیزی ہے، جس انداز سے وہ بڑھ رہی ہے، وہ بہر کیف باقی بہت سے ملکوں کی نسبت سلو ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم کیسز ڈیٹیکٹ نہ کر رہے ہوں، لیکن جب ہم باقی اپنے جیسے دیگر ممالک سے موازنہ کرتے ہیں جو ہماری طرح کی سچویشنز میں ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ چیز ایسی قدر مشترک ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اس کا جو انکریز ہے وہ اس تیزی سے نہیں آیا۔ اچھا، اس بات کا ایک بہت فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ اس دوران میں پچھلے چند ہفتوں میں ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کو پریپیئر کرنے کا، اس کے اندر تیاری رکھنے کا اور اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا اور اپنے سسٹمز کو تھوڑا اسٹرینگتھن کرنے کا ایک بڑا انمول موقع ملا ہے، اور اس کو قطعی طور پہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہیلتھ سسٹم پہ دباؤ آیا ہے، آ سکتا بھی ہے، لیکن جو آج کی موجودہ سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام صوبوں سے ہمارا رابطہ رہتا بھی ہے، اور آج خاص طور پہ صبح NCOC میں اس معاملے پہ بھی گفتگو ہوئی، اور ہم نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ اس وقت جو تمام صوبوں میں ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس میں کچھ اضافہ تو ضرور ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں کورونا کے مریضوں کا، لیکن کسی صورت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے یا وہ ختم کے قریب بھی ہے۔ یہ ضرور کچھ جگہ ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شہر میں ہو سکتا ہے ایک ہسپتال میں فیسلٹیز شاید تھوڑی سی بھر گئی ہوں، لیکن اسی شہر میں دیگر ہسپتال موجود ہیں جہاں ایڈیشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے۔ تو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی بڑے ایمرجنسی بیسس پہ کچھ انفارمیشن کلیکٹ
کی گئی ہے اور اس کو تھوڑا سا فردر امپروو کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں سارے صوبوں میں ان کے پاس ایک ریڈی انفارمیشن ہو کہ اگر مریض بیمار ہے تو یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کس ہسپتال میں زیادہ موجود ہے تاکہ کسی کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن بہرکیف میں یہ پھر دہراؤں گا کہ جتنے بھی اعداد و شمار ہم نے اکٹھے کیے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی الحال اس موقع کے اوپر ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم کے اندر چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہوں یا آکسیجن والے بیڈز ہوں, کرٹیکل کیئر بیڈز جن کو بولتے ہیں, تو اس کی کیپیبلٹی ابھی موجود ہے. لیکن جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ بیماری ایسی ہے جس میں ہم ہر روز اس سے سیکھ رہے ہیں اور اس کے پھیلاؤ کے اعداد و شمار کے مطابق ہم روزانہ کے فیصلے کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک بہت اہم جو ذمہ داری ہے اس چیز کو کنٹینیو کرنے کی, اور اس چیز کے لیے کہ یہ جو بھی ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اس میں یہ نہ ہو کہ یہ پھیلاؤ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اس کی ذمہ داری ہم سب شہریوں پر عائد ہوتی ہے. صرف یہ ڈاکٹرز نہیں کر سکتے, نرسز نہیں کر سکتے, یہ پولیس والے نہیں کر سکتے, یہ ہم ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر جو ہم نے سیکھی ہیں اور جن کا ممکن ہے ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ پھیلاؤ کچھ سلو ہوا ہو, ان کو ہم نے چھوڑ نہیں دینا. کیونکہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ پھر یہ بیماری اس تیزی کی شکل اختیار کر لے جو دوسروں ملکوں میں تھی اور پھر بعد میں ہم اس بات کو پچھتا رہے ہوں. تو بہت اہم چیز ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری ہر شخص, ہر پاکستانی شہری اپنے اوپر لے اور سمجھے کہ ہمارے ارد گرد جو تمام ہمارے رشتہ دار, عزیز, دوست ہیں, خاص طور پہ جو بزرگ ہیں, ان کے بچاؤ کی جو ڈھال ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جب ہم کرونا کو ٹیکل کر رہے ہیں, ہمارا ہیلتھ سسٹم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ لاک ڈاؤنز ہیں, کچھ ریسٹرکشنز ہیں, تو ان تمام معاملات کا ہیلتھ کے دیگر چیزوں کے اوپر بھی اثر آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آج ایک رپورٹ تھی, میں نے اس کی ذاتی تصدیق تو نہیں کی لیکن وہ ایکسٹینسولی رپورٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی, کہ کرونا کی وجہ سے جو ٹی بی کے بارے میں جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ ممکن ہے 6.3 ملین اضافی کیس جو ہیں وہ دنیا بھر میں ڈسکور ہوں اگلے سال میں, اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے بھی جسے کہتے ہیں خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. اور ملکوں میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ یہ تمام ایفرٹس کے باوجود اور اس کے دوران کچھ اور بیماریاں جو ہیں شاید وہ مس ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہارٹ اٹیکس, یہ میں باہر کے مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں, ہارٹ اٹیکس مس ہو رہے ہیں یا اسٹروکس مس ہو رہی ہیں. تو ہم نے اس ساری چیز کو ایک گلوبل اور یونیورسل تناظر میں دیکھنا ہے. خطرہ بالکل ہے, آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے, اور اس خطرے کو کم کرنا اور روکنے کی جو سب سے اہم چابی ہے, جو کڑی ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم تمام شہریوں کے ہاتھ میں. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر فیصل. میں اسد آپ سے چاہوں گا کہ جو بھی اب تک فیصلے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے کافی فیصلے ہوئے ہیں جو کہ سب اب صوبے متفق ہیں ان کے اوپر, تو میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز آپ بتائیں. شکریہ وزیر اعظم صاحب. میں جی جو فیصلے ہوئے ہیں, کیا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے ہم اس فیصلے پہ پہنچے اس کو کرتا ہوں. میں صرف ایک بات جو کہ بار بار پوچھی جاتی ہے, میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا تھا, اور وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بحث ہے کہ جی انسانی جان زیادہ ضروری ہے یا معیشت زیادہ ضروری ہے. تو میں لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے وزیر اعظم کر رہے ہیں, حکومت کر رہی ہے, اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہاں پر کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ کوئی ایسے اعداد و شمار جو صرف کسی کتاب کی زینت بنتے ہوں یا کوئی ٹی وی پروگرام میں آپ کو نظر آتے ہوں, اس پہ کیا اثر پڑے گا, لیکن انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اگر آپ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سفید پوش ہیں, آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی آمدنی ختم ہو گئی, تو اس کے نتیجے میں اگر آپ ایک اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور آج آپ کو بھوک سے بچنے کے لیے وہ پیسے استعمال کرنے پڑ گئے, تو یہ بہت بڑا ایک انسانی صدمہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کی پیسے ختم ہو گئے اور آپ جمع کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی بچی کو, اپنے بچے کو جو ہے کسی اچھے اسکول میں یا کالج میں داخلہ دلانا ہے, وہ ختم ہو گیا, تو یہ ایک بہت بڑا انسانی نقصان ہے.
اسی طریقے سے اور آپ کو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. صحت کے اندر وہ چیزیں جو انسان کے لیے جو کس کے لیے کوئی انشورنس پالیسی نہیں ہے, آپ کیونکہ ہمارے جو سماجی تحفظ کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ کمزور ہیں, تو اگر آپ کو کوئی الیکٹیو سرجری تھی, آپ کے پاس پیسے کم تھے, وہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے. کوئی کاروبار چھوٹا شروع کرنے کے لیے, کوئی رکشہ آپ نے خریدنا تھا, چھوٹا آپ نے کوئی کھوکھا لگانا تھا, یہ تمام چیزیں, اور ظاہر ہے بھوک کا براہ راست اثر تو ہے ہی لوگوں کے اوپر. تو یہ بالکل یہ ایک لامانی بحث ہے کہ معیشت زیادہ ضروری ہے, انسانی جان ضروری ہے. بالکل انسان سب سے ضروری ہے, لیکن انسان کی زندگی میں صرف ایک ضرورت نہیں ہوتی, تمام انسانی ضروریات کو ہیں ان کو سامنے مد نظر رکھ کے ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جہاں تک اس فیصلوں کا تعلق ہے, وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی اویئرنس کا مظاہرہ کرے, ہفتے سے لاک ڈاؤن میں نہ گئے. ڈاکٹر فیصل نے کہا کورونا مختلف ممالک میں مختلف ہے, اور اسد عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی جان کا جانا المیہ ہی ہے. آج ہونے والے فیصلوں پر ہم تجزیہ کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. نیا دن میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلام آباد. وزیر اعظم عمران خان اظہار خیال کر رہے ہیں. لوگ متاثر ہیں اور وہ کر رہے ہیں. میری جو اسکیم ہے, اب سب کو آپ کے پاس وہ ہم نے وہ ایڈریس دے دیا اپنی ویب سائٹ کا, کوئی بھی اس کے اوپر رجسٹر کر سکتا ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ اگر میری نوکری چلی گئی ہے کرونا کی وجہ سے, تو میں صرف یہ بتانا پڑے گا کہ میں کدھر کام کرتا تھا اور میری نوکری گئی ہے. تو انشاءاللہ میرا جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے اس سے, اور اس سے گورنمنٹ جو 1 روپیہ عوام دے رہی ہے, 4 روپے گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ سارا فنڈ صرف ان لوگوں کی طرف جائے گا جو بے روزگار ہوئے ہیں اس وقت میں. تو اس کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں ابھی کافی ریسیٹس, اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اسی طرح جس طرح احساس کیش ٹرانسفر سے پیسہ گیا ایمرجنسی, اسی طرح انشاءاللہ ان کو میں آپ سب کو پیسہ اس پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے دوں گا. ہم نے دوسری طرح پوری کوشش کی کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں. جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی ہے, تقریباً 42 سے 43 روپے ڈیزل کی قیمت ایک مہینے میں کم کی ہے پر لیٹر, اور پٹرول کی 30 روپے لیٹر کم کی ہے. ہمارا اس وقت پٹرول اور ڈیزل, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے, سارے بر صغیر میں سب سے سستا بک رہا ہے ہمارا پٹرول اور ڈیزل. اور وہ اس لیے کہ آپ پہ کم بوجھ پڑے, لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑے. اب یہ جس طرح ہم اب یہ بزنسز کھول رہے ہیں, انڈسٹری کھول رہے ہیں, میں آخر میں پھر آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا کا مقابلہ یہ قوم صرف کر سکتی ہے. ہم پولیس کے ڈنڈے کے زور پہ آپ سے نہیں جا کے کہیں گے کہ جی SOPs کے اوپر آپ چلیں یا نہیں. ہم آپ پہ ذمہ داری ڈالیں گے. جو ہمارے یہ والنٹیئر فورس بنی ہے, کرونا ٹائیگرز کی فورس, ان کو میں آج پہلے تو یونین کاؤنسل میں آپ سب کو ڈیسک رکھنا چاہیے. جدھر جو بھی اس یونین کاؤنسل میں لوگ بے روزگار ہوئے ان کی رجسٹر کریں اور ان کو ہمیں ہمارے اس ویب سائٹ پہ بھیجیں تاکہ ہم ان کو پیسے دے سکیں. دوسرا, آپ سب کی والنٹیئرز کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک جائیں, ان کو سمجھائیں. کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اوپر سے ڈنڈے کے زور سے آپ سب کو سمجھائیں. آپ سب کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ آپ سب کو نقصان ہوگا, یہ کوئی حکومت کو نقصان نہیں ہوگا. اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ ہم جتنی جلدی اگر ہمارا کاروبار شروع ہو جائے اور SOPs کے مطابق کاروبار شروع ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. کیونکہ حکومت تو اب کتنا پیسہ دے سکتی ہے, حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو میں آخر میں اس امید سے کہ اب سے جو پرسوں سے ہم یہ لاک ڈاؤن, جو پارشل لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ کھول رہے ہیں, میں آپ سب کے اوپر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب ذمہ داری لیں گے اس کی. پاکستان پائندہ باد.
پاکستان عمران خان کہہ رہے ہیں ہفتے سے لاک ڈاؤن کھولیں گے، لاک ڈاؤن میں نرمی کریں گے، لیکن بڑی ذمہ داری عوام پر عائد ہوتی ہے. جتنے ایس او پیز بتائے گئے ان کے اوپر عمل کریں، خود بھی سیف رہیں اور دوسروں کو بھی سیف رکھیں. وزیر اعظم کا ہفتے سے لاک ڈاؤن کھولنے کا اعلان، احتیاط نہ کی کیسز بڑھے تو پھر سے لاک ڈاؤن سکتا ہے. جب وزیر اعظم بات کر رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے. ایسے میں اسد عمر نے کہا کہ چھوٹی مارکیٹس کو کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے. فجر کے بعد سے دکانیں کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے. دوائیں، خوراک، اس کے علاوہ تمام کاروبار ہفتے میں 2 دن بند رکھے جائیں گے، یہ اسد عمر نے بتایا. شفقت محمود بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تمام تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رہیں گے. تمام بورڈز کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے. سابق نتائج کی بنیاد پر اسٹوڈنٹس کو پروموشن ملے گی، انہوں نے اس سلسلے میں یہ بتایا. اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. ہمارے بیورو چیفز ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد، پشاور، کراچی، لاہور سے. خالد عظیم صاحب بیورو چیف اسلام آباد، پہلے آپ کی طرف آنا چاہیں گے. خالد صاحب، عمران خان صاحب نے کہا سٹیپ بائی سٹیپ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی، کتنا کلیئر تھا یہ سٹیپ بائی سٹیپ؟ سٹیپ بائی سٹیپ تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ چھوٹی مارکیٹیں اور گلی محلے کی دکانیں، اس کے علاوہ دیہات کی دکانیں کھولنے کی بات کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہے وہ بڑی ایکسپیکٹڈ تھی، چونکہ آج سے تقریباً مہینہ پہلے کہا گیا تھا کہ ہم تعمیراتی شعبہ جو ہے وہ اس کو کھول رہے ہیں اور اس کو انڈسٹری کا درجہ دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ مراعات کا اعلان بھی کیا تھا. اس وقت بھی ہم نے یہ سوال ان سے کیا تھا کہ جو ریلیٹڈ کمرشل ایکٹیویٹی ہے اس کا کیا ہوگا، یعنی وہ جو دکانیں ان کا کیا کیا جائے گا. آج فائنلی اس کا اعلان ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تعمیراتی کام تو شروع کروا دیں لیکن اس کے لیے جو مٹیریل جب مہیا کرنے والی دکانیں ہیں وہ بند ہوں. آپ اسی طرح سے لیکن جب ان کو کھولیں گے تو ایک سوال شعیب اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں سے ان دکانوں کو مال مہیا ہونا ہے، یعنی جو سپلائی لائن ہے وہ کیسے بحال ہوگی اگر وہ بڑی دکانیں جو ہیں وہ نہیں کھلیں گی یا فیکٹریاں جو ہیں بہت بڑا سوال ہے، ان کا ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ پھر یا تو پھر دکاندار جو ہیں ان کو کوئی لائزان بنانا پڑے گا ان بڑی دکانوں کے ساتھ، جو بڑے سٹورز ہیں ان کے ساتھ، کہ وہ ان کو جو ہے وہ ہوم ڈیلیوری جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ان کی دکانیں کے اوپر سپلائی کریں. یا پھر یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی سوچنا پڑے گا کہ وہ دکانیں بھی کس طرح سے کھولیں تاکہ یہ کام جو ہے وہ آگے چل سکے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اگر آپ بالفرض معال جو مزدور ہے اس کو آپ اپرچونٹی مہیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کام شروع کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا پہنچنا اپنے گھر سے، اپنے کاروبار کی کام کی جگہ پہ پہنچنا وہ بھی ایک مرحلہ درپیش ہوگا. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تو آئے گا. ٹرانسپورٹ نہیں کھلی ہوتی تو پھر وہ بڑی مشکل وہ اس صورت میں بن جاتی ہے. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اتنا جو طویل لاک ڈاؤن ہے اس نے لوگوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں، اور بڑی صحیح طرف نشاندہی اسد عمر کر رہے تھے کہ لوگوں کی جو بچتیں تھیں جو مختلف مقاصد کے تحت تھیں یا بے مقصد بھی تھیں، وہ بہرحال وہ ساری کی ساری اس میں خرچ ہوگی، صرف ہوگی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کاروبار کرنا ہے، کام کرنا ہے، بڑا کنسرن ہے. اس کے بعد ان کا کمائی جو ہے. خالد صاحب ساتھ ہی رہیے. جی پلیز. احمد ولید صاحب، ایک تو یہ کہ میکینزم ہونا چاہیے اگر آپ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہ یہ بار بار اپیل وزیر اعظم کو بھی کرنی پڑ رہی ہے کہ ایک عام آدمی بھی ایس او پیز کو فالو کرے، ادروائز دوبارہ لگانا پڑے گا. تو ان کی ساری بات کو امپلیمنٹ کرنا اور پھر اس میں عوام کا بھی ساتھ دینا، یہ دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جی بالکل بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ آپ نے ریسنٹلی جب مساجد کو کھولا اور تراویح وغیرہ کی اجازت دی تو اس پہ یہ سامنے آیا کہ 80% کم از کم پنجاب میں جو مساجد تھیں وہاں پہ ایس او پیز یعنی کہ ضابطہ کار جو ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ تو بہت بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایسی سازش ہے اور یہ حکومت جو ہے وہ روزگار ہمارا بند کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو کہ ان ایس او پیز کو نہیں مانے گی. اب مارکیٹس جو ہیں انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا، چھوٹی مارکیٹ کا مطلب کیا ہے، بڑی مارکیٹ کا مطلب کیا ہے، کون سی دکانیں کھلیں گی، کون سی مارکیٹ کی دکانیں کھلیں گی. بڑے بڑے شاپنگ مالز تو ٹھیک ہے وہ تو بند ہو گئے، لیکن ان پر عمل درآمد کرانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا حکومت کے لیے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے
کہ بہت ساری عوام ایسے ہیں اور خاص طور پہ جن کی مذہبی انکلینیشن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا جو ہے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں نے ایسی شوشہ چھوڑا ہوا ہے دنیا بھر میں، اب کیونکہ احمد صاحب ڈاکٹرز کی بات آپ کر رہے ہیں، چندہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے، وہ ان چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس جگہ پہ رش ہوتا ہے اگر وہاں پر اس بینک کا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اگر کنٹرول نہ کرے تو ہجوم جو ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ظاہر ہے یہ جو ذمہ داری کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ ظاہر ہے یہ بڑا سوال تو ہے کہ عمل درآمد کیسے ہوگا۔ ساتھ رہے گا جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی، جب اس کیا جا رہا تھا، تو ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تمام جو ہاسپٹلز ہیں ان میں کیپیسٹی ہے، وہ کہتے ہیں ایک شہر کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے لیکن مجموعی صورتحال یہ ہے کہ کیپیسٹی ہے، وینٹیلیٹرز ہیں، کرٹیکل کیئر کے جو بیڈز ہیں وہ موجود ہیں۔ پاکستان بھر میں کیا سچویشن ہے اس پر میں سب سے رائے لوں گا، لیکن پہلے ہم کراچی کی بات کرتے ہیں۔ فیصل، کل ہم نے رات 12 بجے پر ایکسٹینسو اس پر بلیٹن بھی کیا کہ کراچی اور سندھ میں کیا سٹیٹس ہے وینٹیلیٹرز کا، کرٹیکل کیئر بیڈز کا، ہاسپٹلز کا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کی بات آپ نے بھی سنی ہوگی، سچویشن تو برعکس ہے۔ پہلے ان کی گفتگو کا حصہ دکھا دیتے ہیں نیا دن کے ناظرین کو، پھر فیصل سے بات کرتے ہیں۔ جو تمام صوبوں میں ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس میں کچھ اضافہ تو ضرور ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں کرونا کے مریضوں کا، لیکن کسی صورت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے یا وہ ختم کے قریب بھی ہے۔ یہ ضرور کچھ جگہ ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شہر میں ہو سکتا ہے ایک ہسپتال میں فیسلٹیز شاید تھوڑی سی بھر گئی ہوں، لیکن اسی شہر میں دیگر ہسپتال موجود ہیں جہاں ایڈیشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی موجود ہے۔ تو اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی بڑے ایمرجنسی بیسس پہ کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے اور اس کو تھوڑا سا فردر امپروو کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی موقع کے اوپر جو ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں سارے صوبوں میں ان کے پاس ایک ریڈی انفارمیشن ہو کہ اگر مریض بیمار ہے تو یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کس ہسپتال میں زیادہ موجود ہے تاکہ کسی کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا۔ فیصل شکیل، your comment on this؟ فیصل بھائی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز ہم جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے، ڈاکٹر فیصل سلطان نے جس طرح کہا کہ ملک بھر میں سچویشن جو ہاسپٹلز کی ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پہ کرٹیکل کیئر بیڈز بھی ڈیل کیے جا سکتے ہیں، یعنی کرٹیکل کیئر پیشنٹس ڈیل کیے جا سکتے ہیں، وینٹیلیٹرز موجود ہیں، لیکن کراچی اور سندھ میں کیا سچویشن ہے وہ تو اس کے برعکس ہے۔ دیکھیں شعیب، گزشتہ شب ہم نے یہ دکھایا ہے اور یہ بتایا بھی ہے اور ثبوت کے ساتھ شہر میں وہ صورتحال نہیں ہے جو کہ دکھائی جا رہی ہے۔ مثلاً کہ اسپتالوں میں سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ 18 لوگ وینٹیلیٹر پر ہیں اور ہمارے پاس 250 وینٹیلیٹر ہیں، لیکن اگر عام شہری وہ کوشش کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر مل جائے یا اس کو اسپتال میں داخلہ مل جائے۔ تو یہاں پر ایک عجیب و غریب سی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقیقی طور پر ایسی صورتحال نہیں ہے۔ سندھ گورنمنٹ کا خود یہ کہنا ہے کہ 250 وینٹیلیٹر ہے اور 250 لوگ وینٹیلیٹر پر نہیں ہیں جو کہ کرونا کے لیے مختص کیے گئے ہیں، صرف اور صرف 18 لوگ وینٹیلیٹر پر ہیں۔ تو پھر کہاں ہیں وہ وینٹیلیٹر اور کیوں نہیں دیے جا رہے؟ پھر وہ آئسولیشن سینٹر میں جگہ، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 80% لوگ گھروں میں آئسولیٹ ہوئے ہوئے اور جو آئسولیشن سینٹر ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ وہ صورتحال نہیں ہوئی ہے ابھی تک، اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو، لیکن جس طرح سے خوف و ہراس لیکن فیصل وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن فیصل جب کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، صورتحال نہیں ہے، اتنا خوف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے فیصل، لیکن صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے بھی ایک دباؤ ہے کہ کاروبار نہیں ہے، خاص طور پہ دہاڑی والے لوگ، ڈیلی ویجز کے لوگ، وہ پریشان ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاروبار کھلے۔ اور آج جو وفاق نے اعلان کیا ہے یہ امید کی ایک کرن ہے۔ ابھی جو ہے سندھ گورنمنٹ نے اس کی حمایت کرنے کا کسی قسم کا کوئی اعلان ابھی تک نہیں کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ ابھی مشورے کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے کہ کس طریقے سے کیا کاروبار سندھ میں کھولا جائے گا، کون سی دکانیں کھولی جائیں گی اور کیا SOPs ہوں گے۔ تو ابھی اس کا انتظار ہے ہمیں۔ طارق آفاق، آپ کی طرف آنا چاہیں گے، کچھ آپ ہمیں بتائیے گا کہ جیسی سچویشن ڈاکٹر فیصل بتا رہے تھے بالکل ویسے ہی ہے KP میں، اور یہ بھی بتائیے گا یہ جو چھوٹی مارکیٹس کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے، تاجر طبقے کو تھوڑا ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے، ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے، اس سب کے اوپر مجموعی سچویشن ابھی کیا ہے، اور یہ جو چینجز ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ امپلیمنٹ کروائے جا سکیں گے، یہ بات واضح ہے؟
دیکھیں کہ جہاں تک وینٹیلیٹر کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو نا جس چیز کا سب سے زیادہ یعنی جس چیز کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے تو وہ وینٹیلیٹرز ہی ہیں. آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ جو LRH سب سے بڑا صوبے کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ اس وقت 25 وینٹیلیٹر ہیں ہمارے پاس. پھر ہمارا KTH ہے وہاں پہ 12 وینٹیلیٹر ہیں, اور HMC میں جو نا میں پشاور کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ 10 وینٹیلیٹرز ہیں. اب 3.5 کروڑ کی آبادی میں جو نا ان وینٹیلیٹرز کے ساتھ آپ کیسے جو نا کورونا کے جو پیشنٹ ہیں ان کو ٹریٹ کر سکیں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری ابھی جو نا 1200 سے زیادہ نہیں ہے. اب جس میں جتنے اضافہ ہوگا اس تعداد سے ہمارے پاس پیشنٹ بھی زیادہ آئیں گے. جب پیشنٹ زیادہ آئیں گے تو پھر ان کے لیے وینٹیلیٹرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور جب وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے, اور میں آپ کو جو ہے اس وقت ایک ایسی بات بتا دوں جو اس وقت ہم نے یعنی میڈیا پہ ابھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ ہمارے پاس تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو وینٹیلیٹر اسپیشلسٹ ہے وہ نہیں ہے. اوکے, اب جتنی بھی یہاں پہ جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس میں جو نا سب سے بڑی بات یعنی طارق صاحب یہ ایک بنیادی وجہ ہے, یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ شرح اموات KP میں بہت زیادہ ہے. ہمیں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ شرح اموات یہاں پہ اسی لیے بھی یہ زیادہ ہے کہ جو بندہ بھی وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں تو وہ جانور ہو کے واپس نہیں آتا, وہ اس کا جو ہے یقیناً انتقال ہو جاتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کسی ہاسپٹل میں اس وقت کوئی وینٹیلیٹر اسپیشلسٹ نہیں ہے, بلکہ جو اینستھیزیا ٹیکنیشین وہی لوگ جا کے اس کو آپریٹ بھی کر رہے ہیں. KP کی طرف سے ریکویسٹ نہیں کی گئی کہ اسپیشلسٹ بھی دیے جائیں ان کو along with وینٹیلیٹرز؟ دیکھیں ریکویسٹ وہ کس سے کر لیں. یہاں ہمارے اپنے جو نا اس دن میں گیا تھا یہاں پہ اس میں LRH میں جو نا ایک جگہ میں نے دیکھ لی تھی, تو وہاں پہ چونکہ ایک پیشنٹ تھا ان کو دیکھنے کے لیے آپ یقین جانیے جو ایک ڈاکٹر تھا وہ وہاں پہ وہ جو ٹیکنیشین تھے ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ نے وینٹیلیٹر کو جو ہے کیسے آپریٹ کرنے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا وینٹیلیٹر آپریشن جو ہے نا یہ 5 منٹ 10 منٹ کے بریفنگ میں جو نا وہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آپ نے کیسے اس کو آپریٹ کرنا ہے. بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا سوال ہے اس وقت جو نا یہ بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا سوال ہے. میں ذرا پینل میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی. عدنان عادل صاحب ہم کو جوائن کر چکے ہیں. عدنان عادل صاحب, ایک تو یہ کہ یہ لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کی بات, دوسرے یہ کہ شفقت محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ پرانے جو ریزلٹس ہیں جو سابق نتائج ہیں ان کی بنیاد پہ اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جائے گا. تو مجھے ذرا سا یہ دونوں باتوں کے اوپر بتا دیجئے. ایک تو یہ کہ لاک ڈاؤن میں نرمی اس کا امپیکٹ کیا, دوسرے یہ کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیسی خبر ہے ان کے فیوچر کو لے کر. دیکھیے پہلے اسٹوڈنٹ والی بات کر لیتے ہیں. ان کے لیے تو کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ جن لوگوں نے بہت زیادہ تیاری کی ہوئی تھی اب ان کو بعض اوقات لوگوں کا جو 11ویں جماعت کا رزلٹ ہے وہ زیادہ اچھا نہیں تھا. اب وہ کوشش کر رہے تھے کہ 12ویں کا امتحان زیادہ محنت کر کے دیں گے تو ایوریج اچھی ہو جائے گی, لیکن اگر اسی ایوریج سے ان کو نمبر ملیں گے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی. کچھ 10ویں کے امتحان ہو گئے تھے, پریکٹیکل نہیں ہوئے تھے, تو چلو وہ تو بچ جائیں گے, ان کو ان کے تھیوری کی بنیاد کے اوپر ہی نمبر مل جائیں گے. آگے میرا خیال ہے کہ انہیں یونیورسٹی میں اور جو پروفیشنل کالجز ہیں وہاں داخلوں میں مشکل پیش آئے گی, کیونکہ جو بچے ہیں ان سب کو ایک ہی طرح سے سب کو نمبر مل رہے ہیں. تو ان کو جو بچے زیادہ محنت کرنے والے ہیں جو ایڈوانٹیج تھا. نہیں عدنان صاحب, اگر فار ایگزامپل 9th کے رزلٹ کی بیس پہ مارکس ملے اور فرسٹ ایئر کی بیس پہ مارکس ملے تو پھر تو فرق نہیں ہو پڑے گا. نہیں دیکھیے, مثلا میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کی 9th کے تو یہاں ایگزام ہو گئے ہیں, صرف 10th کے پریکٹیکل نہیں ہوئے تھے, چلیں اس کی بات تو چھوڑیے, لیکن 11ویں کے امتحان ہوئے جس میں ان کا ایوریج اچھی نہیں آیا. اب 12ویں کے امتحان میں انہوں نے زیادہ محنت کی کہ 12ویں میں ان کی ایوریج اچھی ہو جائے. اب ان کی جو کم ایوریج والا سال ہے اس کی بنیاد پہ نمبر اس کا تو حل ہے عدنان صاحب, وہ یونیورسٹی والے اپنا ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کرا سکتے ہیں, اس سے بھی چیزیں اسٹریم لائن ہو سکتی ہیں. ایوریج میں تو فرق. اچھا ایک بات اور بتا دیں, بعد میں مکمل کر لیں. ایک بات اور بھی بتا دیجیے گا, لاک ڈاؤن میں نرمی تاجروں کے لیے کیسی خبر ہے, ان کے لیے اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ محتاط سی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, ابہام مجھے لگتا ہے. مثلا کیا لاہور میں جو بڑی مارکیٹیں ہیں جیسے الیکٹرانکس کی مارکیٹ ہے, برانڈرتھ روڈ کی مارکیٹ ہے, وہ بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں اور وہاں تھوک کا کاروبار بھی ہوتا ہے, الیکٹرانکس کا حفیظ سینٹر, اس طرح کی کیا وہ کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی؟ میرا خیال ہے یہ انہوں نے صوبائی حکومتوں کے ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا ہے. جب نوٹیفیکیشنز ہوں گے تب وضاحت زیادہ کھل کے سامنے آئے گی, اور کچھ جو اگر ابہام زیادہ ہوا تو پھر یہ کہ اس میں یہ بالکل آپ نے درست بات کی. یہ خالد عظیم صاحب پلیز آپ بھی کامنٹ کیجئے گا, کیا معاملہ ایسا ہی ہوگا, صوبے ہی ڈیسائیڈ کریں گے؟ خالد صاحب ساتھ موجود نہیں ہیں, لیکن یہ بڑی درست بات عدنان صاحب نے بھی کی ہے, کیونکہ ابہام تو ہے. انہوں نے یہ تو کہا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کریں, لیکن لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے ہوگی, کون سی مارکیٹس کب کھلیں گی, کیسے کھلیں گی؟ اور کیا تاجروں کو بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک واضح سٹیٹمنٹ نہیں, یہ اس میں کوئی ابہام ہے, یا وہ اس سب کے اوپر کیا سوچ رکھتے ہیں؟ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سب کے اوپر بھی بات کر سکیں. ولید صاحب,
یہ جو پوائنٹ ہے کہ صوبے انشور کریں بہت کچھ، یہ سب کچھ کسی آسانی کی طرف گئے یا یوں ہی مبہم رہتے ہوئے چل رہے ہیں ابھی تک ہم؟ دیکھیں جو ابھی صورتحال جو ہے واقعی کلیئر نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ باقی صوبے جب ڈیسائیڈ کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا واضح ہوگا کہ سچویشن کیا ہے. لیکن آپ کو یہاں لاہور کی صورتحال یہ بتا دیں کہ یہاں لاک ڈاؤن میں جو نرمی ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی لوگوں نے اپنی دکانیں کھولنا شروع کر دیں. آج بھی آپ دیکھیں تو لاہور کے مختلف شہروں علاقوں میں بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی تھیں جن کے اوپر پابندی تھی کہ وہ کھول نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے لوگوں نے انہوں نے سوچ لیا کہ اب نرمی ہونے والی ہے، مارکیٹس کھلنے والی ہیں تو ہم پہلے سے دکانیں کھولتے ہیں. آج لبرٹی میں بہت ساری دکانیں جو ہیں کپڑے کی اور دوسری دکانیں کھلی ہوئی تھیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے لاک ڈاؤن سے جو گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ تھی اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے انہوں نے پہلے سے ڈیسیجن لے لیا کہ ہم دکانیں کھول لیتے ہیں. احمد صاحب پھر کیا پنجاب گورنمنٹ اناؤنس باقاعدہ کرے گی؟ جی بالکل، پنجاب گورنمنٹ طریقہ کار واضح کرے گی اور اس کے بعد یہ اعلان کرے گی کون کون سی مارکیٹیں، کون کون سے علاقوں میں دکانیں، جو چھوٹی مارکیٹیں بڑی مارکیٹیں کس طرح سے کھلیں گی. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت لاہور میں جو ہم نے سچویشن دیکھی ہے اس میں بڑی مارکیٹوں میں بھی کئی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. احمد ولی صاحب یہاں کراچی میں بیٹھ کے نا 7 دکانیں ہیں، یہاں کراچی میں بیٹھ کے نا بڑا رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نا مینیج اچھا ہو جاتا ہے. لاہور میں ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے؟ مجھے بڑا کوئکلی بتائیے گا. بہت کم جگہ ہیں جہاں پر ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، بہت ہی کم جگہ ہیں. خدا نخواستہ یہاں پر ایسا ہوا بینکس کو دیکھیں ہم نے، جی بینکس جو ہیں وہاں پر کچھ حد تک فالو کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بھی باہر کی جو سائیڈ ہے وہاں پر بہت زیادہ لمبی قطاریں اور لوگ بالکل ساتھ ساتھ. یہی پرابلم ہے، ان ایس او پیز کو فالو کرنا وہاں پر بھی مشکل ہو رہا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے، تاجر کیا سوچ رہے ہیں، اب ہم اسی سب کے اوپر بات کریں. رضوان عرفان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تاجر رہنما رضوان صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. عمران خان صاحب نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی، کاروبار کھلے گا مرحلہ واری صحیح، لیکن اب کھولنے کا باقاعدہ اعلان وفاق کی طرف سے کیا گیا. یوں تو ظاہر ہے سندھ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اپنا اعلان کرنا ہے، بٹ اس خبر کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، ایک اچھا اقدام ہے. ہم تو 12 کہہ رہے تھے کہ مارکیٹیں کھلنے چاہیے ایس او پی کے حساب سے. ایک اچھا اقدام کیا پرائم منسٹر صاحب نے. اب تو وفاق کو، اب صوبائی حکومت کو جو چاہیے کہ فوراً جو ہے اس میں اجلاس بلا کے فیصلہ کر لے، کیونکہ یہ ہفتے سے مارکیٹیں کھلنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبہ کا ایسا کہا کہ جو ہے مارکیٹیں اپنے حساب سے جو ہے کھولیں یا اپنے حساب سے جو فیصلے کریں. کیونکہ آپ کو پتا چلوں کہ وفاق نے بعد میں بند کیا، صوبے نے پہلے بند کیا تھا، تو صوبے کا اختیار ہے کہ وہ اپنا لوگوں کا کاروبار جاری کر سکتا ہے. تو آپ کو اس کو بٹھا کے ہم ایسا ایس او پی بنا کے ہم نے اپنے ایس او پی دے دی تھی. اب گورنمنٹ کو چاہیے وہ ایس او پی بنا کے مرحلہ وار مارکیٹیں کھولنے دیں گے تاکہ لوگ کاروبار بھی کر سکیں اور اپنا ایس او پی میں عمل درآمد کرا کے. انہوں نے بار بار رضوان صاحب انہوں نے بار بار یہ بھی کہا ہے کہ اب ذمہ داری عوام کی ہے، اب ذمہ داری ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنا کاروبار کھول رہے ہیں کہ وہ خود کو بھی بچائیں دوسروں کو بھی بچائیں. بالکل ذمہ داری ہمارے پاس بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. ہمیں کورونا سے بھی بچنا ہے، اپنا کاروبار بھی جاری کرنا ہے، عوام کو بھی اس سے جو ہے دور رکھنا ہے اور اپنے جو دکاندار ہیں ان کو بھی محفوظ رکھنا ہے. یہ تمام ذمہ داری ہم سب مل کے کریں گے، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. حکومت، عوام اور جو تاجر ہیں وہ مل کے سب کریں گے. تو خدا نخواستہ ایسی سچویشن تو نہیں بن جائے گی کہ پھر ان کو دوبارہ لاک ڈاؤن پہ جانا پڑے اور ہم اسی ذمہ داری کو ڈھونڈتے رہیں کہ یہ دکانداروں کی طرف سے ہوئی تھی، عوام کی طرف سے ہوئی تھی. ایسی سچویشن تو نہیں بننے دیں گے آپ؟ یہ تو آپ کو 55 دن بعد جو ہے مارکیٹیں کھلیں گی تو لوگوں کا احساس ہے کہ ہمیں کس طرح کاروبار کرنا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے رضوان صاحب کہ ہم بند کریں گے. جس طرح کی ایس او پیز پہلے سیٹ کی گئی تھیں کیا ان پر عمل درآمد ہوا تھا؟ بہت عمل درآمد ہوا. ویسے بھی لوگ آپ کو پتا ہے لوگ جو ہے ویسے اتنے لوگ نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. جو اب جو ضرورت ہے زندگی کی چیز ہے وہی لوگ لے گئے. جیسے پہلے لوگ شاپنگ کرنے نکلتے تھے ایک ساتھ 4 5 5، اب وہ نہیں ہوگا. اب جس کو لینا ہے ایک بندہ وہی آئے گا، وہی مارکیٹ سے لے گا سامان اور جائے گا. اب زیادہ رش نہیں لگانا ہوگا. ہمیں بھی اب جو ہے عوام، تو یہ جو مارکیٹ کی ایسوسیشنز ہوں گی وہ بھی انشور کریں گی اس بات کو کہ رش نہ لگے کہیں پر؟ بالکل، مارکیٹ ایسوسیشن بھی ہوں گی اس میں اور جو ہے متعلقہ ادارے بھی، وہ دونوں مل کے جو ہے یہ کریں گے تو یہ جو ہے بہتر بھی ہوگا اور کاروبار بھی چلے گا اور ہم کو سیفٹی بھی رکھ سکیں. اور آپ کتنے دنوں کے لیے ایسا کرتے رہنے پر تیار ہیں؟ 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ؟ ہمیں اگر کاروبار کرنا ہے تو اس پہ جو ہے ہمیں کرنا پڑے گا ضرور. ہمیں جو کاروبار اگر جاری رکھنا ہے تو اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا ضرور ہے ہمیں، اور یہ انشاءاللہ کریں گے. اور دیکھیے ان دنوں میں جو کچھ ڈیڈز کو چینج کرنے کی، طرز کو چینج کرنے کی بات ہے تو آن لائن کے اوپر بھی شفٹ کیا ہے، وہ بھی ہے نا؟ بہت آن لائن کافی لوگ آئے ہیں. آپ خدا نہ خواستہ اگر یہ بعد میں اگر یہ بڑھتا ہے تو لوگوں کو جو ہے یہی ایک ذریعہ ہے آن لائن کا، وہ لوگ اس میں کاروبار کر سکیں گے.
लेकिन अब जो है अब ये जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है, ऑनलाइन का जो है कारोबार बढ़ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। रिजवान इरफान हमारे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि इन सारे के सारे मामलात पर जितने दिन भी काम करने के SOPs को जितने दिन भी फॉलो करना पड़ेगा वो इस सब के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन फैसल शकील, मुझे आप ये बताइएगा कि आपने जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी है, क्या ऐसा नहीं हो रहा था जो कि अब होगा विद रिस्पेक्ट टू मार्केट्स? देखिए शुएब, मैं आपको बताऊं कि ये लॉकडाउन जो है, मैं ये महसूस कर रहा हूं, ये देख रहा हूं कि ये सिर्फ फर्जी और दिखावे का लॉकडाउन है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसी SOP पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो हम देख रहे हैं मार्केटों बाज़ारों में, वहाँ पर ऐसा कोई अमल दरामद नहीं है। जो बड़ी बड़ी सुपर मार्ट हैं वहाँ पर भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। कोई इक्का दुक्का को सील कर दिया फिर उसको खोल दिया, तो SOP पर तो वैसे ही अमल दरामद नहीं हो रहा। लॉकडाउन में आप ट्रैफिक देखने सड़कों पर, तो ट्रैफिक भी जो है वो बढ़ गया है। अब सूरत हाल ये है कि लोग जो है वो परेशान हैं, जैसे कि इरफान ने बताया और दीगर लोग बता रहे हैं, ताजिर रहनुमा कह रहे हैं, मुतालबे कर रहे हैं। बिल्कुल हमें अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल बात जिम्मेदारी की तो है फैसल, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू के बाद आप बताएं कि तारिक रोड, बहादुराबाद, ये वो इलाके हैं जहां अगर ये शॉपिंग के लिए कह दिया जाएगा, शॉपिंग सेंटर खुलेंगे, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पे कितना रश होगा। आम दिनों में कितना रश होता था, और उसके बाद अगर ये टाइम आप कम रख रहे हैं, वहाँ पे किस तरह ये टाइम वाला एक फैक्टर है। ये बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है फैसल, को करना होगा। अगर हमें कारोबार खोलना है तो इस पर अमल दरामद करना होगा, जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। बसूरत एक बात और ये जो हम सुन रहे हैं कि एक मेहनत कश को इसका हो, वो जो मेहनत कश है और वो जो छोटा ताजिर है, बिल्कुल छोटा कारोबार जिसका है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ, आप मार्केट्स की बात कर रहे हैं, एक दर्जी को इसका फायदा नहीं होने जा रहा मेरे ख्याल से, ऐसे ही है। बिल्कुल किरण, एक दर्जी को इस हद तक फायदा नहीं होगा जिस हद तक आप देखें बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, वो बंद हैं। दर्जी की दुकान जो है वो खुली हुई है। दर्जी आता भी है सुबह में तो कपड़े ले लेता है ऑर्डर के, अपने घर चला जाता है और फिर सी के ला के दे देगा, वो हो जाएगा इस तरह से। लेकिन कपड़े की दुकानें, वहाँ पर रश लगेगा, यकीनन रश लगेगा। गारमेंट्स की दुकानें, जूतों की दुकानें, ईद सर पर है, तो वहाँ पर इस तरीक़े को फॉलो कराने की अशद ज़रूरत होगी, वरना सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होगी। अगर हम ये खोलेंगे और जिस तरह ये सुबह 8 बजे से 5 बजे तक की सूरत हाल है, यही अगर इन मार्केटों में भी ये सूरत हाल होगी तो फिर बहुत सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। फिर वही सूरत हाल हो जाएगी जिसका सिंध गवर्नमेंट कह रही है, अभी कह रही है। फैसल, मैं ये आपको बताऊं कि इस पे जो है वो SOP पर अमल दरामद कराना ज़रूरी होगा, वरना तो फिर ये सूरत हाल का जो है ख़तरनाक होगा कारोबार खोलना। फैसल, अगर आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की बार बार, चलिए आपकी तरफ आने से पहले अवैस कादिर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं। वैसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सिंध हुकूमत ने कुछ डिसाइड किया? इमरान खान साहब ने तो कहा कि लॉकडाउन में नरमी होगी, मरहला वार आप कारोबार खुलेंगे, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो आपने देखा कि हम काम कर रहे हैं अपनी एक डायरेक्शन में, और मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हमें राय दे रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से या लॉकडाउन की नरमी के हवाले से, उस पर हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। दैट मींस लॉकडाउन रहेगा सिंध में? इस वक्त जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो भी फैसले किए हैं, जो भी डिसीजंस उसमें हुए हैं, जाहिर सी बात है सिंध उस पर अमल दरामद जरूर करेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा डिसीजन हो जो चारों सूबों में और वफाक में तजाद पैदा करे। हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि कोई भी ऐसा फैसला आए जो हम कलेक्टिव डिसीजंस लें इस मुल्क में। उन्होंने बहुत सारी चीजें आज भी आप लोगों पे छोड़ी हैं। देखिए, हम पे कोई बात नहीं छोड़ी गई। फेडरल कैपिटल से जो डिसीजंस हुए हैं, जो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में खान साहब ने डिसीजंस किए हैं और जिस पे कंसेंसस डेवलप हुआ है, कंसेंसस, यही तो सवाल है, कंसेंसस डेवलप हुआ है? देखिए, जिन चीजों पे कंसेंसस डेवलप हुआ है, जिस पे डिस्कशंस हुई हैं, वो मरहलेवार विद SOPs। दैट मींस जो फैसला हुआ है वो यकसा पॉलिसी के हवाले से हुआ है। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर फेडरल गवर्नमेंट हमें कुछ कह रही है करने को, तो हम उस पे जरूर अमल दरामद आप हमें बता सकते हैं? सारी बात कट रही है आपकी, आप थोड़े से 2-3 पॉइंटर्स शेयर कर लीजिए जिसके ऊपर कंसेंसस है। देखें, मैं आपको सिर्फ एक जर्नल इस वक्त दाविया दे रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उसमें सारी चीजें वाजे कर दी गई हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। सिर्फ एक ही नुक्ता ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का है
جس پہ مزید اس پہ ڈسکس کرنا ٹھیک ہے. لیکن اویس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی بات، خان صاحب تو حامی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کھلنی چاہیے، ظاہر ہے آپ لوگ حامی نہیں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس کے حامی نہیں ہیں اور ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں، صرف سندھ کی نہیں ہیں، دوسرے صوبوں نہیں بالکل ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، ایک غریب انسان، ایک مزدور جو مزدور طبقہ سر، اس کے بعد اپنی سواری تو نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ اگر نہیں ہے وہ کہیں جا نہیں سکتے. کہ ہم یہ کریں کہ اس وقت وداؤٹ SOPs یا کچھ سوچے سمجھے بغیر اتنے ایفرٹس لینے کے باوجود، اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر سندھ میں سر اگر کرنا ہوتا، کیا جاتا تو آج سندھ میں ٹرانسپورٹ سروس اچھی ہوتی. تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں سوال اگر مجھے اس کا جواب کمپلیٹ آپ نہیں دینے دے رہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ضرور ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی ریزرویشنز ہوں گی، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی غیر غور ہیں، ان پہ جب ایک چیز فائنلائز کسی اسٹیج پہ آ جائے گی تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی سیکٹر وائز مرحلے وائز کھلے گی، لیکن وتھ سرٹن SOPs. اب اس پہ ڈسکشن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی ڈسکشن ہوگا. سر بالکل صحیح ہے، ڈسکشن ہونا بھی چاہیے، آپ کی بات درست ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں سر، آج سے پہلے جو سندھ کے حالات تھے ود ریسپیکٹ ٹو لاک ڈاؤن اور سیٹرڈے کے بعد کیا فرق ہوگا؟ ایکچوئل آن گراؤنڈ کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں اب نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں جو ڈیسائیڈ چیزیں ہوئی ہیں، جو بتائی گئی ہیں، جن سیکٹرز کے بارے میں بولا گیا ہے، اس میں واضح لسٹ ہمیں فراہم کی گئی ہے. وہ لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ سے شیئر ہو جائے گی کہ کون سی چیزیں کھلنی ہیں، کون سے سیکٹرز بند رہنے ہیں، محلے میں گلیوں میں جو شاپس ہیں وہ کس وقت کھلنے ہیں، ان کی SOPs کیا ہیں. شاپنگ مالز بند رہیں گے، بڑے پلازاز بند رہیں گے، اور اگر ہارڈ ویئر شاپس ہیں، دوسرے شاپس ہیں، ان کو کس طرح کھولا جائے، ان کی ٹائمنگز کیا ہوں گی. یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی. لیکن اب ظاہر سی بات ہے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا ایک فیصلہ ہے، سندھ اس پہ عمل درآمد کرے گا، ضرور کرے گا. ہم نہیں چاہتے پہلے بھی تو SOPs کے ساتھ اور پہلے بھی مرحلہ وار کی باتیں تھی، اور پہلے بھی تھا کہ ایک دن یہ کاروبار، دوسرے دن وہ کاروبار. فرق کیا ہوگا سیٹرڈے کے بعد؟ آپ اگر یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں پرائم منسٹر آف پاکستان ایک کلیکٹیو ڈیسیشن لینے کے لیے سب کو کہہ رہے ہیں، اور کچھ چیزوں پہ تھوڑا بہت کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ صوبوں کو کہا گیا کہ یہ چیزیں آپ آرام سے کھولتے جائیں مرحلے وار، تو اس پہ ہم کانٹراڈکٹ میں چلے جائیں، کانٹراڈکشن کریں. سر ہم تو نہیں کہہ رہے کانٹراڈکشن میں جائیں، ہم تو صرف پوچھ رہے ہیں کہ فرق کیا ہوگا جو پہلے تھا اور اب میں کیا فرق ہوگا. دیکھیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ڈیسیشن آنا چاہیے. پہلے دن سے ہمارا موقف یہ تھا کہ ایک ڈیسیشن ہو پورے ملک کا، تاکہ جو بھی جس طرف بھی ہم جائیں، جس ڈائریکشن میں جائیں. ایک بات سر اور کیونکہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہاسپٹلز کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کریٹیکل کیئر کے بیڈز بھی ہیں، وینٹیلیٹرز بھی ہیں. سر لیکن کراچی اور سندھ میں تو حالات ایسے نہیں ہیں. دیکھیں آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سندھ میں میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، تو آپ کو 3-4 دن پہلے مرتضی وہاب صاحب نے ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کر کے نمبرز بتا دیے تھے کہ ہمارے پاس ICUs بیڈ کتنے ہیں، HDU کتنے ہیں، وینٹیلیٹرز کتنے ہیں، کتنے ہم نے جو نئے منگائے وہ ریسیو ہو گئے ہیں، کتنے ہمارے پائپ سر. لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے، فیصل شکیل would be better person to respond. انٹرنیشنل ایجنسی سندھ گورنمنٹ کی ہیلتھ فیسلٹیز کی سندھ گورنمنٹ کے ایفرٹس کی تعریفیں کر رہی ہیں. بالکل مرتضی وہاب صاحب کی کل ہم نے پریس کانفرنس اور ان کے اعداد و شمار بتائے اور دکھائے بھی تھے، لیکن جو ہم نے اس پہ ریسرچ کی اور لوگوں سے معلوم کیا، ہسپتالوں میں معلوم کیا، تو صورتحال بالکل اس کے خلاف تھی. کسی بھی جو ہے ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر موجود نہیں تھے اور پیشنٹ کو نہیں لیا جا رہا تھا. یہ ثبوت کے ساتھ ہے. میں پچھلے 1.5 مہینے سے سکھر کا کوارنٹین سینٹر کو لک آفٹر کر رہا ہوں، اور مجھے آپ پورے پاکستان میں کوئی ایسا کوارنٹین سینٹر بتا دیں جس کی اتنی اچھی پرفارمنس یا اتنی اچھی ریزلٹس نکلے ہو کہ جہاں پہ جتنے ظاہرین ہمارے پاس یا سینٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کراچی کے ہاسپٹلز کی بات کر رہے ہیں، ہم جنا اسپتال کی بات کر رہے ہیں، ہم انڈس اسپتال کی بات کر رہے ہیں، ہم SIUT کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر جہاں پر بتایا گیا تھا کہ کراچی اور سندھ میں 250 کے قریب وینٹیلیٹر موجود ہیں اور 18 پیشنٹ جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، اس کے باوجود شہر میں جو ہے وہ وینٹیلیٹر نہیں ہے. آپ کالز کر کے خود معلوم کریں، پتہ کریں جنا اسپتال میں، سول اسپتال میں، انڈس اسپتال میں، SIUT میں، کہ وہاں پر کیا لیا جا رہا ہے، وہاں پر پیشنٹس کو نہیں لیا جا رہا. یہی صورتحال، یہی حقائق ہم نے رات میں آپ کو بتائے تھے اور دکھائے بھی تھے. آپ کو جا کے پتہ تو کریں، ذرا دیکھ تو لیں. آپ نے صرف یہی بتانا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی. سر سوال پوچھا تھا. نہیں، ہمیں یہ نہیں بتانا، ہمیں یہ بتانا ہے کہ حقائق کیا ہیں. سندھ گورنمنٹ کے دعوے تو ہم نے دکھائے تھے. مرتضی وہاب سر آپ سے ہم سندھ کا سوال کریں گے، پاکستان کا تو نہیں کریں گے. 250 وینٹیلیٹر ہیں، لیکن جب
चेक किया डॉक्टर फुरकान की स्टोरी आने के बाद, जब डॉक्टर फुरकान के साथ जो सलूक हुआ उसके बाद जब हमने चेक किया तमाम सूरत हाल को, तो वो हमें दिखी, साफ दिखी। और आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर बेहतरीन डायरेक्शन की बात है, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ये कर रही है, सिंध गवर्नमेंट काम गलत कर रही है। आपने पंजाब को, केपीके को, किसी को कुछ नहीं देखना है। देखें ये अपनी जिम्मेदारी देखें। हम सर केपी की बात की है, अभी केपी की बात की है, वजीर हैं इसलिए आपसे सिंध की बात कर रहे हैं। पंजाब के वजीर से पंजाब की बात की जाएगी, बलूचिस्तान के वजीर से बलूचिस्तान की बात की जाएगी। ये अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे पे जिम्मेदारी इस तरह की सूरत हाल तो न डालें। आदाद और शुमार पूरे दे रहे हैं आपको, टेस्टिंग कैपेसिटी हमारे पास सबसे ज्यादा है, लैब हमारे पास सबसे ज्यादा है, हम दूसरे लैब इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। आप वेंटिलेटर का इल्जाम लगा रहे हैं, वेंटिलेटर आए मेरे साथ, मैं आपको घुमाता हूँ कराची के हॉस्पिटल, बोल रहे हैं ना, मेरे साथ तो बता रहे हैं, लेकिन आवाम ये देखें ना, जो आवाम के साथ हो रहा है, लियारी के खातून के साथ हुआ जिसे कोरोना का पेशेंट बना दिया गया जबकि नहीं था उसका, क्या हो रहा है शहर में? मैं आपको ले चलता हूँ, आप मेरे साथ हॉस्पिटल्स में चलें। और आप अगर ये बिल्कुल चलें, आप बिल्कुल चलें, आप तो टाइम दे ही नहीं रहे। आपसे तो हमने पहले भी टाइम मांगा था ट्रांसपोर्ट के लिए, तो आपने 2 बार टाइम दिया और उसके बाद आप आए नहीं। आप लोगों के पास टाइम का होता है अवामी मसाइल के लिए। आप ये पॉइंट आउट करके आपको एक सिर्फ आपने स्टोरी बनानी है सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, आपने क्रिटिसाइज करना है सिंध गवर्नमेंट को। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें अपने शहर को, हमें अपने सूबे को सही करना है, जो सच है वो दिखाना है अवाम को, ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम दिखाते रहेंगे। अब सूबे के लोगों की जान का ख्याल कर रहे हैं, हमें पता है कि किस तरह काम होता है। और जी बिल्कुल पता है, बिल्कुल हमें यही तो पता है कि आपको क्या पता है और क्या आपको बताया जाता है। सिंध में हालात खराब है, देखें जरा आवाम में जाए तो पता चले। की बातों पे अफसोस हो रहा है, आपकी बातों पे मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इस वक्त आप शाह साहब सवाल ले लें। शाह साहब, गुजारा करना वो बहुत मुश्किल काम है। फैसिलिटीज कहाँ मौजूद हैं? शाह साहब ठीक है, ये बात तय है, ठीक है, ये बात बिल्कुल तय है। अब जब भी होगा ऐसा कुछ तो हमारी टीम से भी जाएंगी, देखेंगे सारा कुछ। अब हम जरा से ये बता दीजिए कि आगे मामलात को रूटीन पर लाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए शाह साहब आप लोगों ने क्या सोचा है? क्योंकि ये इसके ऊपर लोग ना खासे परेशान भी हैं, तो आप लोगों के पास में क्या तजावीज़ है? मैं ट्रांसपोर्ट ही की बात कर रही हूँ बिलखुसूस। देखिए, ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से जो हमें उन्हें रिलीफ देना है, सिंध गवर्नमेंट के प्रीव्यू में जो चीजें हैं, सिंध गवर्नमेंट जो कर सकती है, मेरी इनफैक्ट कल तक भी मेरे रात तक भी हमारी एक SOPs के हवाले से मीटिंग जारी रही थी कि अगर हमें खोलनी पड़ती है ट्रांसपोर्ट विद इन 10 डेज 15 डेज, तो हम किन SOPs के साथ इंटरसिटी खोलेंगे और किन SOPs के साथ इंट्रासिटी खोलेंगे। जाहिर सी बात है, ये एक इस पैंडेमिक इस वक्त तक इस तरीके से फैल चुका है कि इसको हमें प्रिवेंशन जितना हम कर सकते हैं उस प्रिवेंशन की तरफ जाएं। जब तक इसका कोई इलाज या कोई वैक्सीन जब तक कोई मार्केट में नहीं आ जाती, तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज है प्रिवेंशन। तो हम प्रिवेंशन के हवाले से मीटिंग्स कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, हम जो रिलीफ उन्हें अपने तौर पे दे सकते हैं, बाकी उनकी कुछ डिमांड्स थी जो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से थी, वो मैंने CM साहब को एक लेटर लिखा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच करें कि उनके जो लोन्स हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास, वो लोनिंग होती हैं सारी, और उनके पास टूल टैक्सेस के इश्यूज हैं, कुछ टैक्सेस के इश्यूज हैं, तो वो हम फेडरल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है शाह साहब, एक बात और बता दीजिए, एक बात और भी बता दीजिए। अभी तो देखिए थोड़ी सी देर हुई है, अभी सारी की सारी ब्रीफिंग को वज़ीर आज़म ने बात भी की, इस सिलसिले में तफसील के साथ की। बावजूद इसके 2 तरह का आर्गूमेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं थी, कुछ लोग कह रहे थे कि जो कुछ जैसे हो रहा है, नरमी की बात कर रहे हैं, वैसे ही सब कुछ चलना है। मुझे बस इस पर आपका कॉमेंट चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी लगता है या आपकी राय मुख्तलिफ है इससे? नहीं, देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है और जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में डिस्कशंस हुए हैं, वो क्लैरिफिकेशंस तो आ गई हैं। अगर कहीं थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशंस नहीं है तो वो डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, ज़रा डिटेल्स आ जाएंगी शाह साहब, डिटेल्स आ जाएंगी, जितना टाइमिंग्स होंगी वो इन डिटेल वाइज सिंध गवर्नमेंट भी इसको बता दी। शाह साहब, एक लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, डबल सवारी पर पाबंदी है, आयद रहेगी सिंध में? बिल्कुल आयद रहनी भी चाहिए, मैं भी इसके हक में हूँ कि ये आयद रहनी चाहिए। अगर देखें, इस वक्त इस हवाले से हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा इशू सामने आए। डबल सवारी का अगर आपने इजाजत दे दी तो फिर वही सोशल डिस्टेंसिंग का तो सारा जो हमने एडवाइजरीज जारी की थी वो तो खत्म हो गई। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। फैसल शकील, ब्यूरो चीफ कराची, अहमद वलीद साहब आप भी साथ मौजूद थे, तारिक आफाक, खालिद अजीम, आप सबका बेहद शुक्रिया। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक।
سندھ گندم اسکینڈل میں چیئرمین نیب نے مزید 2 مقدمات کے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ گندم کے اصل سٹاک کی جانچ پڑتال میں ہونے والی کرپشن کی تحقیقات کا یہ سارا کا سارا معاملہ، یہ سب کچھ ہوا تو کیسے ہوا، مزید 2 مقدمات کی تحقیقات کی جائیں گی۔ چیئرمین نیب نے اس طرح کا حکم دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سہیل رشید نے ہمیں جوائن کیا ہے، سہیل سے بھی بات کریں گے۔ سندھ گندم اسکینڈل میں چیئرمین نیب نے مزید 2 مقدمات کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ گندم کے اصل اسٹاک کی جانچ پڑتال میں ہونے والی کرپشن کی بھی اب تحقیقات کی جائیں گی۔ گندم کی گھوٹکی سے کراچی ترسیل میں چوری کی تحقیقات کی جائیں گی۔ ڈیٹیلز لیں گے سہیل رشید سے۔ جی سہیل۔ شعیب دیکھیں، سندھ کا گندم اسکینڈل تھا جو 15 کروڑ روپے سے زائد کا، اس میں 2 مزید معاملات پر تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، سہیل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس خبر سے متعلق۔ چیئرمین نیب نے ڈی جی نیب سکھر کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ 15 ارب کے گندم اسکینڈل میں نیب 10 ارب کی ریکوری پہلے ہی کر چکا ہے۔ جناب ایک اور اہم خبر، گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کورونا ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس پر اعتراض لگایا۔ اسی سب کے اوپر کوشش کریں گے بات کریں سما کے نمائندے سنجے سادھوانی سے۔ سنجے، یہ سارا کا سارا معاملہ بتائیے۔ جی بالکل، سندھ حکومت کی جانب سے آرڈیننس پاس کیا گیا تھا، سندھ کابینہ سے اس آرڈیننس کی منظوری لی گئی تھی، جو آرڈیننس گورنر سندھ کو بھیجا گیا۔ اس آرڈیننس کے مطابق بجلی، گیس، اس کے علاوہ پانی سمیت دیگر جو کرایہ کے جو مکانات ہیں ان کے عوام کو ریلیف ملنا تھا، مگر گورنر سندھ نے اس بل پر اعتراض لگا کر بل مسترد کر دیا ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ جو سندھ حکومت ریلیف دینے جا رہی ہے یہ وفاق کا اختیار ہے، بجلی گیس کے معاملے پر سندھ حکومت ریلیف نہیں دے سکتی اور یہ وفاق کی حکومت کا معاملہ ہے۔ وفاقی حکومت اپنی آپ مدد کے تحت ایک جو ہے وہ ریلیف فراہم کر رہی ہے اور یہ اعتراض لگا کر گورنر سندھ نے یہی اعتراض لگایا کہ ریلیف وفاق دے سکتا ہے یا کہ کچھ اور پوائنٹرز ہیں جن پر اعتراض اٹھایا ہے سنجے؟ دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کی صنعتیں، اس کے علاوہ کمرشل صارفین کو وفاق نے ریلیف فراہم کیا ہے۔ سندھ حکومت کا آئینی جواز نہیں بنتا کہ وہ بجلی کے معاملے پر ریلیف فراہم کرنے کا کہے یا پھر گیس کی سبسڈی پر سندھ حکومت کوئی آرڈیننس لائے۔ اور یہ آرڈیننس صرف یوٹیلیٹی بلز میں ریلیف کا تھا سنجے؟ دیکھیں، سندھ حکومت کی جانب سے یہ ایک آرڈیننس منظور کیا تھا جس میں اسکول کی فیس کے علاوہ اسکول کی فیس، اس کے علاوہ کرائے کے مکانات۔ تو سنجے پھر اسکول فی اور کرائے اس سے متعلق کیا ہوا؟ دیکھیں، جب آرڈیننس مسترد کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ شقوں کو منظور نہیں کیا جاتا۔ جب آرڈیننس مسترد ہوتا ہے تو تمام سب چیزیں جو آرڈیننس میں ہوتی ہیں وہ مسترد ہوتی ہیں اور یہ مسترد کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی آرڈیننس مسترد کر دیا گیا ہے جس میں رینٹ سے متعلق سندھ حکومت کی یہ تجویز تھی یا کہنا چاہیے کہ یہ سفارش تھی کہ جو مالک مکان ہے وہ کرایہ نہ لے اور کسی کو گھر سے یا اگر کسی کی دکان ہے تو اس سے بے دخل نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول فیس سے متعلق ہے اس پہ تو خیر سعید غنی صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ نئی پٹیشن دائر ہو چکی ہے اسکول فیس سے متعلق، اور جو تیسرا اور اہم معاملہ تھا وہ یوٹیلیٹی بل سے متعلق ریلیف کا تھا، گیس اور بجلی سے متعلق، لیکن اس پہ بھی گورنر سندھ نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ معاملہ وفاق کا ہے، لیکن اینی ویز آرڈیننس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ نیا دن سے فی الوقت اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، باہر جائیں تو بہت احتیاط کے ساتھ، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہوگی ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔